الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک صحابہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. نار دوزخ سے خود کو بچا لو نار دوزخ سے خود کو بچا لو زندگی کا بھروسہ چاندنی 4 دن کی ہے لوگو یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو عاقبت اپنی اچھی بنا لو عاقبت اپنی اچھی بنا لو رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. قبر میں جا کے رونا پڑے گا خاک پر تم کو سونا پڑے گا. موت سے پہلے خود کو سنبھالو
शफात है, मत करो फिर नबी की अहानत, उनकी उल्फत दिलों में बिठा लो, उनकी उल्फत दिलों में बसा लो। जिंदगी का भरोसा नहीं है, आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाह जल्ला मजदूहू दी हम्दो सनातो बाद आकाए नामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार शबे असराद दुल्हा सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया ततिम्मे अंबिया मिज़ानुल अंबिया खातिमुल अंबिया खत्मुल अंबिया बल्कि फ़ख्रुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम दी बारगाह मुक़द्दसा दे अंदर दरूद व सलाम दा नजराना अकीदत व महब्बत पेश करने तो बाद गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम मुसलमान दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मैं जनाब के सामने कुरान पाक की सूरह बकरा की एक आयत का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है अल्लाह हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। अज दे जुम्मतुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर मैं तुहाडे सामने सूद दे मुतल्लिक चंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादात आलिया तुहाडे सामने बयान करांगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के मुतल्लिक की कुछ इरशाद फरमाया है। सब तो पहले कुरान पाक की आयत जड़ी दौरान खुतबा तिलावत की है, खुसूसन दरा तवज्जो दे नाल समात फरमाना। अज दा जुमा वो जड़ा होंदा ना चटपटा जा मौजू वो नहीं, अज दा जुमा शरीफ जड़ा है दा मौजू वो तरहीबात वाला मौजू है, यानी अल्लाह रसूल ने सूद तो बचने के मुतल्लिक की कुछ इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 275 के अंदर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना याकुलून रिबा, फरमाया ओ लोग जड़े सूद नू खांदे ने, ओ लोग जड़े सूद खांदे ने। फरमाया ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। फरमाया क़यामत वाले दिन वो बंदे इंज मैदान महशर विच खड़े होणगे जिवें किसी बंदे नूं शैतान ने मस कर दिता होवे ते वो मखबूतुल हवास हो जाए, वो अपने पैरों ते खड़ा ना हो सके, डगमगा रहा होवे। या इहदी मिसाल इंज समझ लो कि जिस बंदे नूं कोई जिन चंबड़ जाए तो वो बंदे विच जिन आ जाए तो उस बंदे नूं बंदा फड़ के खड़ा करे तो उहदे तो खड़ा नहीं होया जांदा, लड़खड़ांदा है। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा बंदा सूद खाण वाला है ना, फरमाया क़यामत दे दिन वो इंज ही खड़ा होएगा जिवें मखबूतुल हवास बंदा खड़ा हुंदा है, यानी कि मुकम्मल खड़ा नहीं हो सकता, डगमगा रहा होएगा। अल्लाह फरमांदा है ज़ालिका बिअन्नहुम कालू, फरमाया असल वजह ये बनी है इस बंदे दी इंज डगमगाने दी, कालू इन्नमल बैउ मिसलुर रिबा, ये बंदे आंदे होंदे सन कि बै जड़ी है ना, बै आंदे सन तिजारत, आंदे सन ये भी एक सूद ही है ना, तिजारत नूं भी ये सूद का इनाम देंदे सन। फरमाया ये इन्हां दी सज़ा है कि जिहड़ी तिजारत नूं भी सूद समझ के ही लोकां दे सामने बयान करदे सन। अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है जब कि सुन लो व अहल्लल्लाहुल बैआ, फरमाया तिजारत नूं अल्लाह ने हलाल करार दिता है। तिजारत नूं अल्लाह ने, बोलिए भाई, तिजारत नूं अल्लाह ने, अल्लाह दा कुरान है, रोज़नामा जंग या खबरें नहीं,
اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بے یعنی تجارت نو حلال قرار دیتا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے. فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تے فرمایا جس بندے دے کول او دے رب والوں نصیحت آئی، فرمایا فَانْتَہَا، تے او بندہ جدو او دے تک اللہ دی طرفوں نصیحت آ جائے، حکم آ جائے، فرمایا او بندہ اللہ دے حکم نو ویکھ کے تے سود لین تو رک جائے. جدو اللہ دا حکم آ جائے تو اس تو بعد او سود لین دین دا کم بند کر دے. اللہ فرماندا ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ، فرمایا اس حکم آن تو پہلے اگر اس بندے نے سود لیا یا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، فرمایا او اس بندے واسطے اللہ نے انہوں چھڑ دیتا ہے. اے اللہ دے ذمہ میں اللہ نے انہوں چھڑ دیتا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا اور او دا ایک کم اللہ دے سپردے ہون، اللہ تعالیٰ چاہے انہوں سزا دے وے او دی، چاہے انہوں معاف کر چھڑے. یعنی جدو حکم آ جائے اس تو بعد سود نہ لوے تے نہ دے وے. ہاں حکم آن تو پہلے اگر او لیندہ رہا ہے تو او دا معاملہ ہون اللہ دی بارگاہ وچے، اللہ چاہے تے انہوں معاف کر چھڑے، چاہے تے او دی اللہ تعالیٰ انہوں سزا دے وے. اے معاملہ اللہ تے وے. اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تے فرمایا جیڑا سری حکم آن دے باوجود بھی ایک کام نہ چھڑے، پھر بھی سود لیندہ بھی روے دیندہ بھی روے، فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا تے او بندہ پکا دوزخی، ہم فیہا خالدون، فرمایا او صدا دے اندر روے گا. گرامی قدر حضرات، اے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر سورہ بقرہ دے اندر سود دے متعلق اے ارشاد فرما دیتا. ہن اے دے متعلق چند چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات عالیہ جو دیکھیے. آقا کریم علیہ السلام نے اے دے بارے وچ کی فرمایا. بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 2766 اور حدیث نمبر 5764 اور حدیث نمبر 6857 دے ہوتے، یہ تین جگہ دے ہوتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف وچ اس حدیث پاک نو لے کے آئے. حدیث پاک دے الفاظ نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا 7 چیزاں تو بچ جاؤ اے بندے نو برباد کر چھڑ دیا. کی فرمایا 7 چیزاں تو، پھر بولیے جی 7 چیزاں تو. میں پہلے عرض کیتا بھی اج دا جمعہ شعر و شاعری والا تے او نہیں، اج دا ترہیبات والا جمعہ ہے، انہوں ذرا توجہ دے نال سماعت کر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں بندے نو تباہ و برباد کر چھڑنی. فرمایا اجتنبو، فرمایا بچ جاؤ 7 چیزاں، فرمایا اے بندے نو برباد کر چھڑ دیا. قالو یا رسول اللہ وما ہننا، صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑیاں 7 چیزاں بندے نو برباد کر دیں نے دسو کیڑیاں کیڑیاں. قالا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا سنو پہلی الشرک باللہ، فرمایا جڑی چیز بندے نو برباد کر دیں دی، فرمایا سب تو پہلی ہے کہ اللہ دے نال کسی دوسرے نو شریک بنانا، یعنی شرک کرنا. نمبر 2 فرمایا والسحر، فرمایا جادو کرنا. کی فرمایا؟ پھر بولیے جادو. پھر بولیے جی کیڑا دوسرا کی ہے؟ والسحر، فرمایا جادو کرنا. آقا تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا نمبر 3 کسے ایسے بندے نو قتل کر چھڑنا جدا کوئی قصور بھی نہ ہوئے، نجائز کسے بندے نو قتل کر دینا. فرمایا اے بھی بندے نو ہلاک کر دینے والا عمل ہے. اگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا،
فرمایا اور سود کھانا. کی فرمایا؟ بولیے جی ذرا, کی فرمایا؟ وَأَكْلُ الرِّبَا, فرمایا سود کھانا. اگے نبی پاک علیہ السلام نے پنجویں چیز ارشاد فرمائی, فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, تے فرمایا یتیمہ دا مال کھا جانا, یتیمہ دا مال ہڑپ کر جانا. اگے آقا کریم علیہ السلام نے چھٹی چیز ارشاد فرمائی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آقا کریم فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, فرمایا میدان جنگ دے وچ جنگ ہندی ہوئے, جنگ ہو رہی ہوئے تے بندہ اس جنگ وچوں پشت پھیر کے تے دوڑ جائے, فرمایا میدان جنگ وچوں نس جانا, فرمایا اے بھی بندے نو برباد کر چھڑ دا. اگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ, ستویں چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شادی شدہ مومنہ عورتاں دے اتے تہمت لانا. شادی شدہ مومنہ عورتاں دے اتے تہمت لگانا. سرکار علیہ السلام فرماندے نے فرمایا انہاں کماں تو بچ جاؤ, جیڑے بندے ایک کام کرنگے فرمایا یاد رکھنا وہ بندے دنیا چ بھی برباد ہو جان گے, آخرت چ بھی برباد ہو جان گے. فرمایا اے 7 عمل ایسے نے جڑے بندے نو تباہ و برباد کر دیں. ایک اور حدیث پاک سننا, نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی. ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الزواجر دے اندر اس نے لکھیا, اور علامہ عبدالعلیم منذری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الترغیب و ترہیب دے اندر اس نے لکھیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماندے نے سرکار نے فرمایا جدوں کسے بستی دے اندر زنا اور سود پھیل جائے تے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بستی نو ہلاک کرنے دا حکم دے چھڑ دا. اللہ جدو کسے بستی دے اندر زنا اور سود پھیل جائے تے اللہ تعالیٰ اس بستی نو تباہ کرنے دا پھر اجازت دے چھڑ دا, حکم دے چھڑ دا بھئی اینو تباہ و برباد کر چھڑ. اور نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور ارشاد گرامی, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قوم دے اندر سود پھیل جائے فرمایا اس قوم دے اندر پاگل پن زیادہ پھیل جاندہ ہے. جس قوم دے اندر سود پھیل جائے, سود دی بیماری آ جائے, آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اس قوم دے اندر پاگل پن دی بیماری زیادہ پھیل جاندی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی صحیح مسلم شریف دے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ آپ نے نقل فرمایا, اور علامہ عبدالعلیم منذری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الترغیب و ترہیب لکھیا. فرماندے نے ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ او کما قال علیہ السلام. عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے سود کھان والیاں تے بھی اور سود کھوان والیاں تے بھی نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی. سود لین والے تے بھی سود دین والے, کھان والا بھی اور کھوان والے تے بھی نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی. اور مسلم شریف ایک اور حدیث مبارکہ سننا, حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک دے راوی. میں یہ تصریح تھوڑی جی اگے چل کے کرنا ہے, چند ترہیبات اس حوالے نال پہلے سماعت فرما لو ذرا, تاکہ مسئلے دی حساسیت ذرا واضح ہو جائے کہ مسئلہ ہے کتنا اہم ہے. اور اللہ دے نبی نے دے بارے کی کچھ ارشاد فرمایا. ان جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ. حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے کدے ہوتے, آکل الربا سود کھان والے تے, وموکلہ اور سود کھلان والے تے, وکاتبہ تے فرمایا سود دا معاملہ لکھن والے تے, سود دا معاملہ درج کرنے والے تے, لکھن والے تے, وشاہدیہ تے فرمایا جدو کوئی سود دا معاملہ طے کر دے ہون تے انہاں دے کول بندہ بہ کے جیڑا انہاں دی شہادت دے رہا ہوئے, سرکار نے اس بندے تے بھی لعنت فرمائی. سود دی گواہی دینے والے تے بھی
اگے فرمایا وقال ہم سواء، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سود کھان والا، کھلان والا، لکھن والا، گواہی دین والا، فرمایا اے سارے بندے برابر دے شریک نے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی سماعت فرمانا، الترغیب والترہیب علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درج فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکبائر سبع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ 7 نے، فرمایا اولہن، فرمایا انہاں وچوں سب تو پہلا، فرمایا الاشراق باللہ، فرمایا اللہ دے نال کسے دوسرے نو شریک ٹھہرانا، وقتل النفس بغیر حقها، دوسرے نمبر تے فرمایا کسے نفس نو بغیر وجہ تو قتل کر دینا، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيم، تے فرمایا یتیمہ دا مال کھانا، وَفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان لڑائی وچ پاج جانا، وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ، فرمایا پاک دامن عورتاں دے اتے تہمت لگانا، وَالْإِنْتِقَالُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ حِجْرَتِهِ، 7ویں نمبر تے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ دی راہ وچ کسے پاسے ہجرت کر جائے تے ہجرت کرنے تو بعد پھر واپس اپنے پنڈ والی آ جائے، آقا کریم فرماندے نے اس بندے نے کبیرہ گناہ کیتا۔ یہ 7 چیزاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیاں کبیرہ گناہ دے اندر۔ لو نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور ارشاد گرامی سماعت کرنا، بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس حدیث پاک نو لے کے آئے، حدیث دا نمبر 2085، الترغیب والترہیب علامہ منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس نو درج فرمایا، 3 جلد صفحہ 65، حدیث دا نمبر 2838، عن سمرۃ بن جندب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی او کما قال، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے آقا کریم نے فرمایا آج راتی میں 2 بندے ویکھے نے، کیا دیجئے ذرا سبحان اللہ فرمائیے، سرکار نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین، آقا فرمانے نے میں آج راتی 2 بندے ویکھے، اتیانی، فرمایا او 2 بندے میرے کول آئے، فَأَخْرَجَانِي إِلَىٰ أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فرمایا تے او 2 بندے منو لے کے ارض مقدس وال چلے گئے، یعنی فلسطین کی زمین وال چلے گئے۔ آقا فرماندے نے فَانْطَلَقْنَا، آقا فرماندے نے اسی ٹر پہ حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ، فرماندے نے اسی چل دے جا رہے ساں، چل دیاں سرکار فرماندے نے اسی ایک نہر اندے پہنچے، آقا وہ نہر دودھ دی سی یا پانی دی یا شہد دی سی، آقا نے فرمایا نہ میرے غلام، نہ وہ نہر دودھ دی ہے، نہ وہ نہر پانی دی ہے، نہ وہ نہر شہد دی ہے، آقا یہ نہر کیسی ہے؟ سرکار فرماندے نے اللہ نہر من دم، فرمایا وہ نہر خون دی ہے، فرمایا خون دی نہر ہے۔ سرکار فرماندے نے میں دیکھیا فیہ رجل قائم، اس نہر دے اندر ایک بندہ کھڑا سی، وَعَلَى شَتِّ النَّهْرِ رَجُلٌ، تے فرمایا ایک بندہ نہر دے وچ کھلوتا ہے تے ایک بندہ نہر دے کنارے تے کھلوتا ہوئے، بین یدیہ حجارۃ، فرمایا جیڑا بندہ نہر دے کنارے تے کھڑا ہے، فرمایا او دے سامنے پتھر پے ہوئے نے، پتھراں دا ڈھیر لگے آئے۔ آقا فرماندے نے فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فرمایا او بندہ جیڑا بندہ نہر وچ کھلوتا سی، فرمایا اس بندے نے جدوں اس پار والے بندے وال ویکھیا کہ او نہر والا بندہ اس پار والے بندے وال آ رہا ہے، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ، کہ اس بندے نے جڑا نہر دے اندر سی جدوں انہیں پار آن دا ارادہ کیتا، آقا فرمانے رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ، فرمایا تے جیڑا بندہ کنارے تے کھڑا سی نا جدے سامنے پتھر پے سن، جدوں اس بندے نو ویکھیا کہ جڑا نہر وچ کھلوتا ہے بندہ بننے آن لگا ہے، سرکار فرماندے نے باہر کھڑے ہوئے بندے نے اپنے اگے تو ایک پتھر چکیا تے چک کے اس بندے دے منہ وچ داخل کر دیتا،
جڑا بندہ وچوں باہر نکلنے دی کوشش کر رہا سی. سرکار فرماندے نے باہر کنارے تے کھڑے ہونے والے بندے نے پتھر اس بندے دے منہ وچ دے دیتا. فرمایا فردہ حیث کان. فرمایا جدو او دے منہ وچ اس بندے نے پتھر داخل کیتا فرمایا او بندہ پھر اوتھے ہی ٹر گیا جتھے پہلے ہے سی. فرمایا کلما جاء لا یخرج رما فیہ بحجر. فرمایا او نہر والا بندہ جدوں بھی بننے نکلن دا ارادہ کر دے تے کنارے تے کھڑے ہون والا بندہ پھر پتھر چکے دے منہ وچ داخل کر دیندے. آقا کریم فرماندے نے فقلت فرماندے نے میں کیا ما ھذا الذی رأیتہ فی النہر. میں کیا اے کی معاملہ ہے اے بندہ جڑا نہر دے وچ اے باہر نکلن دی کوشش کردا ہے تے باہر والا بندہ دے منہ وچ پتھر دے دیندا او پھر وچ ٹر جاندا. اے کی معاملہ ہے اے کیسا بندہ ہے اجلا خون دی نہر وچ کھلوتا ہے اے کون ہے بندہ. سرکار فرماندے نے قالا فرمایا جڑے دو بندے مینوں لے کے گئے سن جنہاں اے مینوں منظر وکھایا جدوں میں انہاں نوں پوچھیا دسو اے بندہ کون ہے جڑا خون دی نہر وچ کھلوتا ہے تے بننے نکلنے دی کوشش کردا ہے تے باہر والا بندہ اس بندے دے منہ وچ پتھر دے دیندا ہے. اے کون بندہ ہے. قالا آکل الربا. سرکار فرماندے نے مینوں انہاں بندیاں آکھیا جناب اے او بدبخت بندہ ہے جڑا دنیا تے رہ کے سود کھاندا رہا ہے. اے سود کھانے والا اے جدو باہر نکلنے دی کوشش کردا ہے پھر او دے منہ پتھر دے کے پھر انہوں پیچھے بھیج دیندا. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سود دے متعلق کچھ ارشاد فرمائے. سننا ذرا سرکار دو عالم دا ایک اور ارشاد گرامی. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے نے فرمایا اربع حق علی اللہ اللہ یدخلہم الجنہ. فرمایا چار بندے ایسے نے کہ اللہ تے اے چیز لازم ہے کہ اللہ انہاں بندیاں نو جنت وچ داخل نہ ہون دے وے. یا رسول اللہ چار بندے. فرمایا ہاں چار بندے ایسے نے کہ ایک گل اللہ تے لازم ہے کہ انہاں چاہوں جنت وچ داخل نہ ہون دے وے. اگے جملہ سنیا جے فرمایا ولا یذیقہم نعیمھا. فرمایا جنت وچ داخل ہونا تے بڑی دور دی گل ہے. فرمایا انہاں نو جنت دا ذائقہ بھی نہ چکھوائے. اللہ جنت دا ذائقہ تک نہ چکھوائے. یا رسول اللہ بندے کیڑے کیڑے نے. سرکار پر پہلا ذکر کیتا فرمایا مدمن الخمر. فرمایا جڑا بندہ شراب دا عادی ہے شراب پینے والا بندہ فرمایا اس بندے نو اللہ جنت داخل نہیں کرے گا. جنت دے انہوں ذائقے بھی چکھوائے گا نہیں. دوسرے نمبر تے فرمایا وآکل الربا. تے فرمایا جڑا بندہ سود کھان والا ہے فرمایا او بندہ بھی جنت دے نزدیک نہیں جا سکے گا. تیسرے نمبر تے فرمایا وآکل مال الیتیم. تے فرمایا یتیماں دا مال کھان والا فرمایا اے بھی بندہ جنت وچ نہیں جا سکدا. آقا کریم فرماندے نے والآقُ لِوَالِدَیْہِ. تے فرمایا چوتھا بندہ ہووے جڑا اپنے ماں باپ دے نال قطع تعلقی کر چھڑدا ہے. ماں باپ نو آکے تیرے لائج تو بعد ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں. بس سرکار فرماندے نے چار بدبخت ایسے نے. فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت داخل بھی نہیں کرے گا تے بلکہ جنتیاں نعمتاں چکھائے گا ہی نہیں انہوں. ایک اور میرے آقا کریم دا ارشاد گرامی سماعت کرنا. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الربا ثلاث وسبعون بابا. اللہ رفاقت صاحب جدو میں پرسوں دی حدیث پاک پڑھی یقین کرو جسم کمدا پیا حدیث پاک پڑھ کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سود دے 73 دروازے نے. 73 دروازے سود دے نے یعنی 73 قسمہ نے. فرمایا ایسرہا فرمایا سب تو نکی صورت اے وے. فرمایا این ین کی ہر رجل امہو. فرمایا
73 قسمہ نے سود دیاں فرمایا سب تو ہولی قسم وے جڑا بندہ سود کھاندا ہے فرمایا انج سمجھے جی میں اپنی ماں نال زنا پیا کردا ہے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم دا ایک اور ارشاد گرامی سماعت کرنا حضرت سیدنا عبداللہ بن حنزلہ غسیل الملائکہ دے بیٹے جڑے غزوہ احد شہید ہوئے تے جنہاں نو غسل رب دے فرشتیاں دیتا سی انہاں دے بیٹے سے روایت نو بیان کر دینے فرماندے نے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا درہم و ربن فرمایا سود دا ایک درم یأکلہ الرجلو فرمایا جنہوں بندہ کھاندا ہے سود دا ایک درم جڑا بندہ کھاندا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ تے فرمایا اس بندے نو پتہ بھی ہے وے کہ آپ پیسہ جڑا ہے سود دا ہے آقا فرمانے نے اشد من سدت وسلاسین زنیتن فرمایا جیڑا بندہ سود دا ایک پیسہ ایک درم کھاندا ہے فرمایا اس بندے نو پتہ بھی ہے کہ اے پیسہ سود دا ہے سرکار فرمانے نے اے سود دا ایک درم کھانا فرمایا 36 مرتبہ زنا کرن تو بھی پیڑا عمل ہے 36 مرتبہ زنا کرنے تو بھی پیڑا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے اس بات نو فرماندے نے آقا کریم نے فرمایا میں معراج دی رات جدو آسمانہ تے پہنچیا آقا فرماندے نے میں ایک ایسی قوم دے کول آیا فرمایا جنہ دے پیٹ وڈے وڈے گھراں دی طرح سن فرمایا انہاں دے پیٹ وڈے وڈے گھراں دی طرح فرمایا تے انہاں پیٹاں دی اندر سرکار فرماندے نے میں ویکھیا جنہ دے پیٹ وڈے وڈے مکاناں دی طرح کمریاں دی طرح سن تے فرمایا انہاں دے پیٹ دے وچ جو کچھ ہے سی او بالکل واضح نظر آ رہا سی شیشے دی طرح پیٹ یا رسول اللہ انہاں پیٹاں دے وچ کی ویکھیا ہے سرکار فرماندے نے میں ویکھیا جنہ دے پیٹ وڈے وڈے مکاناں دی طرح تے گھراں تے کمریاں دی طرح نے آقا فرماندے نے میں دیکھیا انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ تے بچھو تے ٹھوئے پھر دے پینے انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ تے بچھو پھر دے نے سرکار فرماندے نے میں آکھیا جبریل اے کون بدبخت لوگ نے جنہاں دے پیٹاں دے اندر سپ تے بچھو تے ٹھوئے پھر دے پینے جبریل عرض کر دے سونے ہاں اے او بدبخت لوگ نے یا رسول اللہ جڑے دنیا چ رہ کے سود دا مال کھاندے رہن جڑے سود دا مال کھاندے رہن حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سود خور سود کھان دے متعلق جڑے ہیلے بنا لیندے نے نا فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا انہاں دی شکل رب خنزیران دی شکل جب بدل کے لے کے آئے گا اللہ اتنی بڑی ترہیبات بیان کیتیاں گئیاں احادیث دے اندر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام فرمایا جس قوم دے اندر سود دی بیماری پھیل جائے فرمایا جس قوم اندر سود پھیل جائے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم نو قحط دی بیماری وچ مبتلا فرما چھڑدا ہے جامعہ مسجد عطائے مصطفیٰ وچ آن والے دسو اللہ دی عزت دی قسم ہے کیا ساڈا ملک اس ٹائم قحط وچ مبتلا ہے کہ نہیں میرے مصطفیٰ کریم فرمایا جیڑی قوم سود وچ مبتلا ہو جائے سود لہن لگ پوے سود کھان لگ پوے سود دین لگ پوے آقا کریم فرمانے نے قحط سالی وچ اللہ انہوں مبتلا فرما چھڑ دے تے فرمایا جڑی قوم رشوت لہن دینے وچ لگ جائے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم دے اتے کسے دا روب پا چھڑ دائے دوستو ساڑھے معاشرے کیا دووے بیماریاں نہیں اے رشوت نون تے جناب انکم دا نام دے دیتا گیا انکم دا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمانے نے نبی پاک نے فرمایا قیامت تو پہلے پہلے
فرمایا سود بھی عام ہو جائے گا تے زنا بھی عام ہو جائے گا. اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے نبی پاک نے فرمایا لوکاں دے اُتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جدو اونا وچوں کوئی بندہ سود تو بچے گا نہیں. سرکار دا فرمانا. فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا فرمایا جدو کوئی بندہ بھی سود تو نہیں بچ سکے گا. اگے فرمایا سود لوے گا بھی سود دے گا بھی. تے فرمایا سن لو جیڑا بندہ بڑی کوشش کرے گا نا سود تو بچنے دی. سرکار نے فرمایا جنی مرضی کوشش کر لوے پر سود دا غبار اونا تک پہنچ ضرور جائے گا. اور میں نے سوچ کے دسنا ساڑھے وچ پاکستان وچ کیڑا بندہ ہے جڑا ہے تو بچے ہے. جے تسی آکھو نہیں جی ساڑھے چو کوئی بھی نہیں بچیا میں زید بکر ہر بندہ پاکستان جڑا بچہ پیدا ہوندا پیا کیا وہ مقروض نہیں پیدا ہوندا پیا. ساڑھی حکومت نے کتھوں پیسے لینے کیا وہ سود نال نہیں واپس کر رہے. اے سانو جڑا بلاں وچ جڑے ٹیکس لگ کے آ رہے نے ساڑھے تے کی لگ کے آ رہے. تیری میری گل غلط ہو سکتی پر جڑی گل آمنہ دے لال دی زبانی چو نکلی ہے یاد رکھیں ہو کدی گل غلط نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری بتا بتا بول بول بتا بول بول غلام ہے. جس ملک دے اندر اے پچھلے غالباً بس سنیے جس غالباً پچھلے سال دی بات ہے وہ کو ساڑھے ملک دے کو بڑھے ہی سن وہ مولوی آگے دست بستہ عرض کر رہے سن جناب کو مہربانی کڑو کو سود نو حلال کرن دی کوئی ہیلا سوچو ذرا کوئی انجدہ گزریہ کڑو جدے وچ اے حلال ہو جائے. میں کیا دنیا پیچھے کردہ پھرنا ہے. دنیا دا بڑے بڑے تو بڑا امیر آدمی آیا سی تے خالی ہاتھ آیا جدو دنیا تو گیا تے خالی ہاتھ ہی گیا ہے. نال کچھ بھی نہیں لے کے جانا. کیوں جی بھائی خالہ صاحب کسے نال لے جانا ہے. آدم چشتی بول کے آندہ ہے نائے مال خزانے تیرے تے نہ حسن جوانی جس دا مال اسے لے جانا اے تیرو ایویں ہی رسے ودیری اور برائی شیدہ اے مان کی کرنا اے جڑی نہ تیری نہ میری اے آزم سب کچھ اے چھڑا کے اے جا ورنہ خاک دی ڈیری. کسے دنیا تو کچھ نہیں لے جانا. خالی آیا تو خالی جانا. اللہ اکبر. ایک حبیب نام دا ایک سود خور آدمی عجم دا رہن والا سی. سفر کردیاں پہنچ گیا. بعض روایت ہوندہ بصرے دا تذکرہ ہے بعض بغداد دا تذکرہ کر دیں. حبیب اجمی آکھیا جاندہ ہے. حبیب اجمی کم اے سی سود تے لوکاں نو پیسے دیندے سی. حبیب اجمی سود تے پیسہ دینا تے جدوں لین دا دن آنا نا کہ آج اس تاریخ نو پیسے دینے واپس کرنے او دے بوئے تے ٹوٹ جانا. انہوں کہنا بھائی میں آ گیا تے آج میں جانا ہونی دیر تک نہیں جب تک تو میرا مال واپس نہیں کرنا. سختی کرنی. اللہ دن گزر دے رہے لوکاں کو سود دے پیسے لے کے کھاندے رہے. ایک دن اپنی بیوی نو کہن لگے کوئی کھانا ہی دے دے. انہیں کیا گھر شاہی کو نہیں پکا کے کی دیاں. کہنے لے چل میں بڑے لوکاں کو پیسے لینے نے کسے کو جا کے پتہ کر کے لے آنا. ایک گھر پہنچے دروازے دے دستک دیتی. وہ اندروں ایک عورت باہر دروازے تے آئی. انہیں کہا کی گل ہے. انہیں کہا میں حبیب آیا
تیرے بندے نے میرے تو پیسے لے سانو پیسے واپس کرو. انہیں کہا جی وہ تو گھر نہیں ہے کہ ساڈے کول اجے دین واسطے چیز بھی کوئی نہیں تے معذرت ہے. حبیب اجمی کہنے لگے تینوں پتہ نہیں میرا نام حبیب ہے تو میں انی دیر تک جاندہ نہیں جب تک اپنا مال لے کے نہ جاؤں. وہ بی بی کہنے لگی حبیب صاحب گل لے وے پیسے تے کوئی نہیں جے, کل اسا ایک بکری ذبح کیتی سی وہ گوشت تے سارا کھا بیٹھے ہیں, البتہ سری پئی ہے جی وہ لے جانی جے تے لے جاؤ. کہنے لگے مینوں سری دے دے. سری لے آ کے کر بیوی نے دیتی لے بنا. انہوں نے کہا سری تے دے دیتی جے تے نمک مرچ یہ وہ دوسرے سامان انہوں نے کہا وہ بھی پتہ کر لے ہونا, وہ بھی جا کے لے کے کر دے دیتے. بیوی نے کھانا تیار کیتا, بیوی نے کہنے لگے لیا کھانا دے. ادھر بیوی اٹھی ادھر دروازے تے کسی نے سوالی نے دستک دیتی. دروازے تے آئے ویکھیا ایک سوالی کھڑا ہے, کی گل ہے؟ انہوں نے کہا مینوں کچھ دے دے. تو جڑا جملہ اس بولیا حبیب نے کہنے لگا گل سن, اگر میں تینوں کچھ دے دیاں گا نا تے توں او دے نال مالدار کوئی نہیں ہو جانا, البتہ جے میں تینوں کوئی شاید دیتی نا تے میں ضرور غریب ہو جاؤں گا, لہذا ٹر جائے. وہ سوالی نے آکھا چل پیسہ تیلا نہیں دینا تے کوئی کھانا ہی دے چھڑ. انہیں آکھا چل نکل دا میں کوئی شاید نہیں دینا, سخت دل پجا دیتا. وہ بندہ فقیر جدو واپس ٹریا نا تے ویکھ کے کہنے لگا اچھا حبیب آ جڑا کھانا پکایا ہی نا تے کھانا تینوں بھی نصیب نہیں ہونا, یہ کھانا تینوں بھی نصیب نہیں ہونا. اندر آئے بیوی نے کہنے لیا کھانا. انہیں وہ برتن اٹھایا تو جدو دیگچی دے قریب آئی این ٹکن لایا تو ویکھ کے بیوی دی چیخ نکل گئی کہ چند کڑیاں پہلے جڑا بہترین شوربہ اور سالن سی سارے دا سارا خون بن چکے ہیں, سارا خون بن چکے ہیں. حبیب اجمی وال ویکھ کے بیوی کہنے لگی اے تیری سخت دلی دی وجہ تو سانو عذاب ملدا پیا, اگر تو وہ سوالی نو انج واپس نہ ٹوردا تو شاید اے ساڈے نال اے معاملہ نہ ہو. اجے بھی وقت ہے توبہ کر لے اللہ دی بارگاہ, چھڑ دے اے سود لین دین دا معاملہ. حبیب اجمی اپنی بیوی دی گل سن کے نہ گھروں باہر نکل آئے. گلی وچ ٹردے سن پے تے نکے نکے بچے کھیڈدے سن پے. ایک بچہ بولیا آکھن لگا او پرا پرا ہو جو سود خور آ گیا جے. ہائے ہائے اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے کہندے نے او پیچھے ہٹ جو سود خور آ گیا جے. جڑا اللہ دا عذاب دے تے نازل ہو رہا ہے کدھر ایسا نہ ہوئے دی وجہ تو تواڈے تے نازل ہو جائے, پیچھے ہو جاؤ جلدی جلدی. اللہ وہ بچے پیچھے ہٹ گیا. جدو حبیب اجمی نے بچیاں دے جملے سنے نا پیرا تھلو زمین نکل گئی, دل تے ٹھیس لگ گئی. تے اپنے آپ کہندے نے حبیب ہن تیرا یہ حال ہو گیا ہن تے تیرے پیراں دے مٹی دے گھٹے کولوں بھی بچے بچدے. خیر گل کر کے اگے لنگ گیا. سامنے دیکھا ایک بندہ آ رہا سی اور بندہ ایسا سی جن نے حبیب اجمی دے پیسے دینے سن. اس بندے نے جدو حبیب اجمی نو ویکھیا نا وہ جلدی نہ دوڑ کے دوسری سائڈ پہ چلا گیا. اللہ چلا گیا. حبیب اجمی نے جدو اس بندے نو ویکھیا جلدی دے نال او دے پیچھے گئے, جا کے کہنے لگے اللہ دیا بندیا گل سن نسیا کیوں ہوئے؟ انہیں آکھیا حبیب وجہ اے وے میں تیرے پیسے دینے سن تے ہجے میرے کو پیسے نہیں. حبیب اجمی بولے کہنے لگے یار انج کر مینوں اپنے گھر لے چل, تیرے کول جڑی میں تحریر تینوں لکھ کے دیتی ہے نا پیسیاں والی رسید, وہ رسید مینوں جا کے دے دے, میں او دے اتے کاٹا مار دینا, میں آج تو بعد تیرے تو کوئی پیسہ بھی نہیں لواں گا. وہ بندہ آکھن لگا اے حبیب تو سود خور آدمی ہے, میں تیرے نال نہیں جاواں گا, ہو سکتا ہے میں تیرے نال اپنے محلے بھی جاواں تے تو اوتھے جا کے لوکاں وچ میری بدنامی کر چھڑے. آکھے اے بندہ ہووے جنے میرے پیسے دینے نے, اے حبیب میں تینوں اپنے گھر لے کے نہیں جاواں گا. حبیب اجمی بولے آکھن لگے یار گل سن, چل جے اپنے گھر نہیں ہو جانا چاہتا تے میرے نال میرے گھر چل, اوتھوں میں تینوں نویں رسید بنا دینا, او دے اوتے تحریر کر دینا وا کہ اج تو بعد میں تیرے کولوں کچھ نہیں لواں گا, جڑے پیسے لینے سن تینوں او بھی معاف کر چھڑے نے. حبیب اجمی جدو اتنا جملہ بولے آئے نا او بندہ کہنے لگا نا نا میں تیرے گھر بھی نہیں جانا. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے مینوں ڈر لگدا ہے کدھر ایسا نہ ہوئے جدو میں تیرے دروازے تے جاواں تے تو اپنے گھر وچ مینوں کدھر ڈک
باقی نہ چھڑے حبیب اجمی نے جدوں اس بندے دے انہیں جملے سنے نے نا اکھاں وچ آنسو آ گئے نظر آسمان وال کر کے آندے یا اللہ ہن ایسا ویلا آ گیا ہے بندے تے میری زبان تے بھی اعتبار نہیں کر دے یا اللہ گواہ ہو جا اس بندے کو جنے لینے سن سارے چھٹے بلکہ اج تو پہلے میں بغداد شہر وچوں جدے کو بھی کوئی پیسہ لینا سی میں سارے انہوں تیری رضا واسطے معاف کر چھڑیا ہے جنہیں لینے سن یا اللہ تیری رضا واسطے سارے انہوں معاف کر دے انہوں کہہ کے نا پھر واپس ٹرے رستے دے اندر گھر آیا حضرت سیدنا حسن بصری دا حضرت امام حسن بصری دی بارگاہ دے اندر آئے دست بستا کے سلام عرض کیتا عرض کر دینے حضور میں سود خوراں تے اے دسو جے کوئی بندہ سود کھان والا سچی توبہ کر لوے کیا اللہ نو معافی دے دے کہ نہیں فرمایا رب دی رحمت بڑی وسیع و عریض ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے جے تو سچی توبہ کر لئی ہے تے یقیناً رب تیرے پچھلے گناہ بھی معاف فرما چھڑے اللہ رب نے تیرے پچھلے گناہ بھی معاف فرما چھڑے گرامی قدر حضرات حبیب اجمی سچی توبہ کر کے جدو واپس اپنے گھر والا ہے اوہی نکے نکے بچے جنہ پہلے آکھیا سی پیچھے ہو جاؤ کدھرے ایسا نہ ہوئے حبیب اجمی دے پیران اڑنے والی گرد کدھرے تھوڑے تے نہ آ جائے جیڑا عذاب اے دے تے نازل ہو رہا ہے کدھرے اے دی وجہ تو تھوڑے تے بھی عذاب نازل نہ ہو جائے او بچیاں نے جدو ہون بیکھی آئے نا تے بچے کی آنے نے او جتھے جتھے کھلو دیو ایتھے ہی کھلو جاؤ جتھے جتھے کھلو دیو ایتھے ہی کھلو جاؤ اللہ دا ولی آ رہا ہے کدھرے ایسا نہ ہوئے توڑے پیران دی مٹی کدھرے ولی دے چوتے نہ پہ جائے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھنا ساڑھے بزرگاں نے دین اس سود والے معاملات تو کمیں بچ دے سن کس انداز نہ بچنے دی کوششاں کر دے سن آپ ایک جنازے وچ تشریف لے گیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھنے واسطے وہ دفن کرنے وچ اجے تھوڑی جی کچھ دیر سی گرمی شدید سی قبرستان دے قریب ایک مکان سی وہ لوگ جا کے نہ تے اس مکان دی او دیوار دے سائے وچ کھڑے ہو گئے امام صاحب پیچھے کھڑے سن انہاں لوکاں نے جدوں حضرت امام صاحب نو ویکھیا تے کہن لگے حضور ہور تے کدھرے سایہ نہیں تے تسی اے دیوار دے سائے تھلے آ جاؤ اور سنیا جے امام صاحب دا جملہ آپ نے فرمایا بھئی مہربانی میں ایتھے ٹھیک ہاں دوسری مرتبہ پھر عرض کیتا آپ نے فرمایا تسی جتھے کھڑے ہو کھڑے رہو مینوں ایتھے ہی رہن دو تیسری مرتبہ پھر عرض کیتا آپ نے فرمایا یارو میں نہیں آ سکتا مینوں ایتھے ہی رہن دو ایک بندے نے عرض کیتی حضور جدو سایہ جو ہے تے کیوں نہیں آندے آپ نے فرمایا ایک وجہ جس وجہ تو میں نہیں آ رہا حضور کس وجہ تو فرمایا گل اے وے اے جس بندے دا مکان ہے نا اس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں اے بندہ میرا مقروض ہے تے فرمایا مینوں ڈر لگدا ہے کہ میں کدھرے اے دے مکان دے اس سائے وچوں فائدہ اٹھاواں تے کدھرے سود دے زمرے وچ نہ آ جائے کدھرے سود دے زمرے وچ نہ آ جائے اس واسطے میں اس سائے تھلے بھی کھلونا پسند نہیں کرتا ساڈے بزرگاں نے دین ایسے مینوں بڑا یاد ہے میں ویسے تواڈے والے نال گل نہیں کرنا اپنی گل کرنا چونکہ جو اپنے آپ نو بہتر لگے وہ دسنا چاہیے مینوں نا جی ساڑھے ایک دوست سن تے مینوں کہن لگے جی اے ایک پالیسی ہے تے اے پالیسی کروا لو میں وہ کہن تے نا جی وہ پالیسی کروا لو 2 قسطاں میں وہ دے چکے 2 سال گزر گئے 2 سال وہ میرے معاملات بجائے اگے جان دے نا جی دن بدن پیچھے پیچھے آ
حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے, میں بڑا پریشان ہویا, کیا معاملہ کی. 2 سال گزر گئے. میں ایک دن قبلہ چند جی حضور رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چل رہا, تو میں آ کے عرض کی تھی حضور سمجھ نہیں آ رہی, حالات دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. تو آپ نے جڑا جملہ بولیا, آپ نے فرمایا کدھرے تسی پالیسی تے نہیں کروائی. اور بندے سمجھ دے سارے بھئی کیڑی پالیسی. فرمایا کدھرے تسی پالیسی تے نہیں کرائی. میں کہا جی حضور. فرمایا کنیاں قسطاں. میں کہا جی 2. فرمایا جتنی جلدی ہو سکتا انہوں تو اپنی جان چھڑاؤ. وہ میں اسے دن آندے ہی واپس نہ, میں انہوں نے کہا جی اے مہربانی کر کے میرا کلیئر کرو. انہوں نے کہا جی تمہیں لاس ہوئے گا. میں کہا مینوں 1 روپیہ نہیں چاہیے, بس میں کہا ختم کرو, میں اس معاملے چ نہیں ہوں. ساڈے بزرگان دین دا بھی یہی شعار سی کہ جتوں پتہ لگے کہ اس معاملے تھوڑا جا بھی شبہ ہے وہ تو بچ جاؤ, بچ جاؤ. سود دا سب تو بڑا نقصان پتہ کی یہ تجارت دا بیڑا گرک کردا ہے. ہن تسی پوچھو گے جی وہ کیویں. دیکھو جس بندے نو بغیر محنت کیتیاں پیسے لبدے ہون, دسو وہ پیسہ کسی کاروبار انویسٹ کرے گا. مثال دے طور تے میرے کول کو بندہ آندا جی تواڈے کول پیسے نے جی مینوں دے دیو, تو میں انہوں کہنا جی میں تمہیں 2 لاکھ روپیہ دینا, لیکن 6 مہینے بعد تساں مینوں واپس کرنے نے تے نال 50,000 روپیہ لا کے دینا جی. یہ سود ہے. یہ کی ہے بولیے کی ہے. اچھا بولو صحیح یار کی ہے. یہ سود ہے. میرا ککھ بھی نہیں گیا, پیسے کٹ کے انہوں دے دیتے, نہ مینوں کوئی ٹینشن. مینوں پتہ ہے مینوں 6 مہینے بعد 50,000, تو میرا کدی بھی ذہن نہیں گوارا کرے گا کہ میں یہ پیسے کسی انویسٹ کراں کسی اور پاسے, جتھے ڈر بھی ہوئے بھئی اے میں منجی لے کے دیکھاں گا تو پتہ نہیں گھاٹا پہ جانا, وہ میں نہیں اس پاسے جاواں گا. میرا ذہن یہی کرے گا کہ یار اے بندیاں نو پیسے دئی جاؤ, تو پتہ ہے بھئی 6 مہینے 2 مہینے بعد مینوں اینے لاکھ روپیہ نال لب جانا ہے. جس معاشرے دے اندر سود دی بیماری عام ہو جاوے نا, یاد رکھنا اس معاشرے دے اندر تجارت دا بیڑا غرق ہو جائے. اور جس معاشرے دے اندر سود جیسی بیماری عام ہو جائے, اس معاشرے دے اندر لوکاں نو کوئی قرض حسنا نہیں دینا. قرض حسنا سمجھ دیو بھائی, قرض حسنا. قرض حسنا لینا دینا جائز ہے. ساڑھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی قرض حسنا لیندے رہے. آپ لیندے بعد دے دینا. اچھا ایک ویسے میں بڑیاں کتاباں حدیث پڑھیاں, لیکن مینوں کدھروں نہیں ملیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی نو قرض دیتا ہوگا. لیا ضرور ہے پر دیتا نہیں. وہ شارحین نے بھی بڑی پیاری وجہ, صحابہ کرام نے لے بھی نے دیتے بھی نے. نبی پاک نے قرض لیا ہے دیتا نہیں. وہ وجہ کی فرماندے نے وجہ ہے قرض اس رقم نو آکھیا جاندا ہے جیڑا واپسی دی شرط تے دیتا جائے. جیڑا میں واپسی مرزا صاحب نو میں کہنا مرزا صاحب پیسے چاہیے, یہ مینوں 50,000 روپیہ دے دیں. کدوں دیو گے قاری صاحب؟ مہینے بعد دے دیا گا. یہ واپسی دی شرط دے ہوتے میں نہ انہاں کولوں پیسے لے 50,000 لے نے 50 ہی دینا ہے. یہ جائز ہے, کوئی قباحت نہیں. یہ واپسی دی شرط تے پیسے لینا اینوں کہندے نے قرضہ. نبی پاک نے قرضہ کیوں نہیں دیتا؟ بزرگ فرماندے نے وجہ ہے کہ میرے نبی کولوں جڑا لین آیا ہے نا, میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا آج لے جا پرسوں دے جائیں. جڑا لین آیا پھر فرمایا ہوں لے ہی جا. بس جڑا لین آیا سرکار نے عطا ہی فرمایا نے, واپسی دی شرط نہیں دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے, سرکار فرماندے نے فرمایا میں معراج دی رات جنت دے دروازے دے اوتے لکھے ویکھیا. جنت دے دروازے تے فرمایا میں ویکھیا اوتے لکھیا سی صدقہ کرنے دا ثواب 10 گنے تے قرض دین دا ثواب 18 گنا ہے. قرض دا کنا ہے 18 گنا تے صدقے دا. حضور فرماندے نے میں کیا جبریل اے کی معاملہ ہے؟ صدقہ کرنے دا ثواب 10 گنا تے قرض دین دا ثواب 18 گنا. جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ایدی وجہ اے وے کہ صدقہ بندے او بھی لے لیندے نے جنہاں نو ضرورت نہیں ہوندی. کیا تواڈے معاشرے ایسا نہیں جی؟ بلکہ جے سچی پوچھو تے اس ٹائم 80% تے اوہی صدقہ لین والے ہوندے نے جنہاں نو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوندی. جڑے پیشہ ور بن چکے 20% ہیں جنہاں نو چارے نو پہنچدا ہی نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ بعض دفعہ صدقہ او بندے بھی لین واسطے آ جاندے نے جنہاں نو ضرورت نہیں, تے قرضہ ہمیشہ وہی لین واسطے ہوندا ہے جنوں کوئی حاجت تے ضرورت ہوندی.
تے جڑا مشکل دے ویلے کسے بندے دی مدد کرے اللہ انہوں ثواب ہو دے تو بد کے عطا فرمائے۔ اور آخری سرکار دا فرمان سن لو، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک دے راوی نے، حضور فرماندے نے سود خور بندے دا نہ رب کوئی صدقہ قبول کردہ ہے، نہ فرض قبول کردہ ہے، نہ دا نفل قبول کردہ ہے۔ نہ صدقہ، نہ نفل، نہ فرض، نہ جہاد، نہ حج، نہ روزہ۔ سرکار دا فرمانے فرمایا سود خور دا اللہ تعالیٰ نہ صدقہ قبول کردہ ہے، نہ نفل، نہ فرض، نہ اس بندے دا جہاد، تے نہ او دی صلہ رحمی اللہ قبول فرماندہ ہے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا کریا کرو، اللہ تعالیٰ سانو کے سود جیسی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک پاکستان کے سود جیسی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس ملک زندر دین مصطفیٰ دا نفاذ فرمائے۔ وآخر دعوانا